आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कुरान की स्टडी सूरा 16 जो कि पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी आयत नंबर 65 से इंशाअल्लाह मैं शुरू करूँगी इंग्लिश में, और फिर मैं उर्दू में उसका तर्जमा पढ़ूँगी। आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Additional proofs from God. God sends down from the sky water to revive the land after it had died. This should be sufficient proof for people who hear. अल्लाह की तरफ से इजाफी सबूत। अल्लाह आसमान से पानी नाजिल करता है ताकि उस ज़मीन को दोबारा ज़िंदगी दे जो मर चुकी थी। ये काफ़ी सबूत होने चाहिए उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। अगली आयत भी मैं पढ़ती हूँ क्योंकि इसमें सब अल्लाह ताला के प्रूफ्स हैं, तो मैं अगली आयत 66 जो है उसको भी पढ़ लेती हूँ। And in the livestock there is a lesson for you. We provide you with a drink from their bellies, from the midst of digested food and blood you get pure milk, delicious for the drinkers. और मवेशियों में तुम्हारे लिए एक सबक है, हम तुम्हें उनके पेट में से एक मशरूब फराहम करते हैं, हजम शुदा खाने और खून के दरमियान से तुम खालिस दूध हासिल करते हो जो पीने वालों के लिए लजीज होता है। ये भी अल्लाह ताला के दो प्रूफ्स सुभान अल्लाह हमने पढ़े हैं, जिसमें एक अल्लाह ताला का प्रूफ जो है वो आसमान से जो अल्लाह ताला पानी नाजिल करते हैं बारिश की सूरत में, और अल्लाह सुब्हान ताला हमें बता रहे हैं कि कैसे वो उसके ज़रिए मुर्दा ज़मीन जो है उसको वो ज़िंदा करते हैं, यानी रेज़रेक्शन जो है वो होती है। जब ज़मीन बिल्कुल खुश्क और बंजर हो जाती है, आपको लगता है कि जैसे ये ज़मीन बिल्कुल मर गई है, बाज़ दफ़ा वो इतनी खुश्क हो जाती है कि उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, ज़मीन जैसे फट रही हो। तो उस जब बारिश होती है तो आप देखते हैं कि उस वक्त जो ज़मीन का स्ट्रक्चर है, जो उसकी साख्त है, वो भी बदल जाती है। वो जो बिल्कुल ड्राई और उसमें क्रैक पड़े हुए नज़र आते हैं, शदीद गर्म इलाकों में अगर आप पाकिस्तान में देखें तो आपको नज़र आएंगे। तो सुभान अल्लाह, जैसे ही बारिश होती है तो आप देखेंगे कि उसमें से जो है घास फूस, कहीं ना कहीं कोई पौधा, जो जंगली घास वगैरह और फूल जो हैं वो निकल रहे हैं, सब्ज़ा निकल आता है। और बारिश अल्लाह ताला की इतनी बड़ी रहमत है कि अगर ये बारिशें ना हों तो ये जो हम सब्जियां, फ्रूट और फसलें जो हम काश्त करते हैं, ये बिल्कुल एग्जिस्ट ना करें। ये इसीलिए इन सारी बातें ये अगर आप देखें तो हमारे खाने पीने का जो बहुत सारा कह लें कि डिपेंड करता है, अल्लाह ताला जब ये बारिश भेजते हैं, जो फूड चेन है, जो फूड सप्लाई है, स्पेशली फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, सब्जियों की और फलों की और अनाज की, ये बारिश पर बहुत ज़्यादा मुनहसर करती है। अगर आप देखें गर्मियों में जब घास बहुत शदीद गर्मी पड़ती है तो वो आप देखेंगे कि वो जैसे गोल्डन हो जाती है ना, जैसे जल सी जाए, सूखी बिल्कुल। और जब बारिश होती है तो आप देखेंगे उसमें आपको दोबारा हरी, वही शाखें जो हैं वो दोबारा हरी होती हुई नजर आएंगी। इसी तरह बंजर खेत, उनमें बारिश के बाद फसल
اگر اچھی پانی کی مقدار ملے تو اس میں اچھی فصل اگتی ہے۔ اور صحرا کے بعض علاقوں میں آپ دیکھیں گے کہ بارش کے بعد اچانک پودے وہاں پر بھی اگاتے ہیں، حالانکہ صحرا ہے وہاں پہ آپ کو آ، بہت کم کوئی درخت یا کوئی جو ہے جڑی بوٹی کوئی نظر آ جائے گی وہاں پر، لیکن جب بارش کے بعد وہ چیزیں زیادہ سامنے ہو کر واپس آتی ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ ساری سائد سے کہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور موت سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں تو قیامت کے دن مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے اسی لیے پروف ہے کہ آپ دیکھو کہ کس طرح وہ چیزیں جو جاندار ہیں، جن میں لائف ہے، زندگی ہے، اگر وہ جب سیزن آتا ہے وہ مر جاتے ہیں، ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، سوکھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکسٹ سیزن میں ان کی ریزوریکشن دکھاتے ہیں کہ کیسے وہ ان پودوں کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، ان کے نئے پتے نکلتے ہیں سبز رنگ میں، ان کے اوپر پھل آتا ہے، ان میں پھول نکلتے ہیں مختلف کلرز کے، سب ریزوریکشن۔ یہ آم، جو لوگ غور کرتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں کافی ثبوت ہونے چاہیے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر ریفلیکشن کرتے ہیں، اور جو نالج اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفکلی ہمیں اب عطا فرمایا اپنی رحمت سے، جس سے ہم ان ساری چیزوں کے اوپر مزید ریسرچ، اور آپ جائیں تو آپ کو انتہائی امیزنگ ڈاکیومنٹریز جو ہیں اس کے اوپر ملیں گی۔ تو انسان اس ساری سسٹم کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اس میں نظر آئے گی۔ اس میں انسان کے وہ سوال کہ کیا مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہوں گا اور کیسے ہوں گا، تو اگر کوئی تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ اپنے ارد گرد کے ماحول پر، اپنے ارد گرد کی چیزوں پر زیادہ دور بھی نہ جائے، وہ چیزیں جو عام روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ارد گرد، ہمارے گھروں میں پودے موجود ہیں، ہمارے گارڈنز ہیں باہر سب کے، اور آپ اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے ثبوت غور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سو پانی کا نظام ہے، کیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی بھیجتے ہیں، بادل آتے ہیں، وہ بخارات میں تبدیل ہوتے ہیں، بارش کا پورا ایک چکر جو انتہائی منظم ہے، یہ کوئی آ، ایسے اتفاقی طور پر نہیں ہو گیا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہر چیز جو ہے وہ دوسرے سے آپ کو ملی ہوئی نظر آئے گی، اور اس سب میں اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو بہت ساری زندگی، اگر یہ بارش نہ ہو تو اس زمین کے اوپر آپ کو بہت ساری زندگی آپ دیکھیں گے کہ ختم ہو گئی، انسان سروائیو نہیں کر سکتا پانی کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا وہ بہت لامحدود ہے، ہم لوگ اس کو اس گہرائی میں یا اس حد تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن جو علم اللہ تعالیٰ اپنے لامحدود علم میں سے انسانوں کو دے رہے ہیں آپ کو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد مجھے ایک منٹ جی، تو آپ اس کے بعد اگر اس دیے ہوئے علم پر غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ کو اس میں نظر آئے گی۔ اب اگر ہم غور کریں کہ لیٹ سے ہم یہ دیکھیں کہ یہ بارش بنتی کیسے ہے، کیسے یہ گرتی ہے، تو یہ بیسیکلی ایویپوریشن جو ہے
اللہ ताला ने ज़मीन के ऊपर अगर आप देखें तो 90% पानी है, समंदर, दरियाओं, झीलों, इनकी सूरत में 10% के करीब, 15% के करीब ज़मीन होगी। गैस है मेरा तो अगर आप देखें जब सूरज चमकता है, सूरज की गर्मी जब समंदरों, झीलों, दरियाओं पर और ज़मीन पर मौजूद पानी को वो क्या करती है, बुखारात में तब्दील कर देती है, यानी एवेपोरेशन होती है उस पानी की। उसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप कह लें कि एक गीला कपड़ा है, आपने उसको धोया, आपने बाहर उसको अ, सूरज की रोशनी में फैला दिया खुश्क होने के लिए। और वो कपड़े कैसे खुश्क होते हैं, वो पानी कहाँ जाता है? वो पानी बुखारात बनकर फ़ज़ा में चला जाता है। तो इसी तरह समंदरों, दरियाओं में से भी पानी ऐसे एवेपोरेट यानी बुखारात बनकर वो ऊपर जाता है। जब वो एवेपोरेशन होकर ऊपर जाता है तो वो ठंडी हवा से जब वो बुखारात मिलते हैं तो पानी के निहायत छोटे-छोटे कतरों में वो तब्दील हो जाते हैं। और उन करोड़ों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में जो कतरे जमा होते हैं, उनसे बेसिकली बादल बनते हैं। अब बादलों के अंदर छोटे-छोटे कतरे जब आपस में टकराते हैं और वो आपस में हिलते रहते हैं, तो वो कतरे आहिस्ता-आहिस्ता छोटे कतरे जब वो हिलते हैं, आपस में मिलते हैं और इवेंचुअली वो एक बड़े कतरों में तब्दील हो जाते हैं और वो भारी हो जाते हैं। अब हवा जो है उन भारी कतरों को ऊपर नहीं रख सकती, तो उसका नतीजा क्या होता है? प्रेसिपिटेशन, बारिश जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। वो भारी कतरे ज़मीन पर गिरने लगते हैं और इसी को हम बारिश कहते हैं। अगर दर्जा हरारत बहुत कम हो, तो वही बारिश बर्फ यानी स्नो बन जाती है। या फिर आप देखेंगे कि हेल को गिरते हुए हमने बड़ी दफ़ा रियल लाइफ में भी देखा और हम डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखते हैं, तो वो हेल की सूरत में नीचे आते हैं क्योंकि दर्जा हरारत जो है वो बहुत कम हो गया है। अब जो बारिश के जो हकीकत ये है कि इसके अगर हैरत अंगेज हकाइक हैं जो थोड़े से मुझे मैंने रिसर्च की तो मुझे मिले कि बारिश का पानी कुदरती तौर पर इंतहाई साफ होता है और यही पानी है बारिश का। जब ये एवेपोरेशन होती है ऊपर जाते हैं एक प्रोसेस से वो गुजर कर नीचे वापस बारिश का पानी बनकर आता है। तो बेसिकली जब वो समंदर का पानी असल में तो नमकीन है, जब वो एवेपोरेशन से ऊपर जाता है और एक पूरे सिस्टम से अल्लाह ताला के बनाए उस सिस्टम से गुजरती है और वो पानी पीने के काबिल मीठा पानी होकर वापस ज़मीन पर आता है। सुभान अल्लाह उस प्रोसेस से गुजरने के बाद। और ये पानी जब आसमान से नीचे गिरता है, इससे फसलें उगती हैं, दरख्त दोबारा ज़िंदा होते हैं, जानवर पानी पीते हैं, इंसान जो है उसकी ज़िंदगी इस पानी पर मुनहसर है। अगर बारिश ना हो, ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी रहमत है, तो हम देखते हैं कि कहर पड़ जाता है। साइंसदानों के मुताबिक बाज़ बादलों में लाखों किलोग्राम पानी मौजूद होता है, फिर भी वो हवा में मुअल्लक रहते हैं। यानी पानी को अगर आप इतना लाखों किलोग्राम पानी को अगर आप इंसान देखे तो वो कितना भारी होगा, लेकिन सुभान अल्लाह फिर भी वो पानी जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता, सुभान अल्लाह वो हवा में मुवक्कल रहता है और मुअल्लक रहता है और वो नीचे नीचे नहीं गिर सकता अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर। जब लोग किसान बीज खेतों में डालते हैं तो उसके बाद उन बीजों का फूटना जो है उसके लिए पानी बहुत अहमियत रखता है उस वक़्त। अगर घास मर जाए, आपने देखा होगा लोगों के लॉन में ज़्यादा गर्मी पड़ी है, घास जल रहा है, वो उसको पानी दे रहे हैं। ख़ास मौसम में जो फलों के दरख्त हैं, उनके लिए पानी की क्या अहमियत है, वो हमें पता चलती है कि अगर उस ख़ास सीज़न में उनको पानी ना मिले,
تو جو فروٹس اگتے ہیں، جو پھل اگتے ہیں، زیادہ جوسی نہیں ہوتے، ان کا ٹیسٹ صحیح نہیں رہتا. تو پانی ان سب چیزوں کے لیے، اس ذائقے کو برقرار رکھنے کے لیے، اس جوسینس کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ پانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور زندگی ہے بیسیکلی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر یہی مثال قرآن میں جو ہمیں دے رہے ہیں کہ جس طرح مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، ویسے ہی انسان بھی قیامت کے دن زندہ ہوگا. اب پانی کا جو مسلسل جو ہے، یہ بیسیکلی اس کا ایک سائیکل ہے، یہ گردش کرتا رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ سمندر سے وہ دریا میں جاتا ہے، دریا سے بخارات میں سمندر، اور وہاں سے وہ بخارات میں تبدیل ہوتا ہے. وہاں سے جب وہ بخارات میں یعنی کہ اس میں تبدیل ہوتا ہے، تو پھر وہ بادل بن جاتے ہیں. جب بادل بن جاتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، اور بارش جو ہے وہ نیچے دریاؤں یا سمندروں میں واپس آتی ہے. یہ ایک سائیکل ہے پانی کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. اگر سورج صحیح مقدار میں حرارت دیتا ہے اور بخارات بنتے ہیں، اس سے بادل بنتے ہیں، بادل مناسب جگہوں پر پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور جس زمین پر اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتے ہیں وہاں پر جب پانی گرتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. اگر ہم اس سارے نظام کو دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. اگر اس نظام میں سے ایک حصہ بھی خراب ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ زمین پر زندگی مشکل ہو جائے گی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کافی نشانی ہے جو سنتے ہیں. یعنی جو لوگ غور سے سنتے اور سوچتے ہیں، وہ بارش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت کے واضح ثبوت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائف ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری مثال جو ہے وہ ثبوت جو اپنی عظمت کا اور ہمارے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مویشیوں میں کہا ہے کہ ان میں ایک سبق ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹ میں سے ایک مشروب فراہم کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، اگر ہم اس کے اوپر بھی کہہ لیں کہ تھوڑا غور و فکر کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف جانور بنائے ہیں جن سے ہمیں دودھ ملتا ہے. گائے ہے ہو گئی، بھینس ہو گئی، بکری ہو گئی، اونٹ ہو گیا. مختلف جگہوں پر دنیا میں لوگ ان کے دودھ جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کی پروڈکٹس کو. اور کیا کیا چیزیں سبحان اللہ اس دودھ سے بنتی ہیں. تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اسی دودھ سے جب انسان چھوٹا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو سب سے پہلے تو اس کو ماں کا دودھ دیا جاتا ہے، لیکن جب اس کی کچھ گروتھ ہوتی ہے وہ گائے کے دودھ آپ بچے کو دیتے ہیں. دودھ ایک واحد غذا ہے، مطلب لیکوڈ کہہ لیں، جسے مکمل غذا کہا جاتا ہے، کہ اس میں پرفیکٹ پورشن ہے پروٹینز کا، فیٹ کا، کاربوہائیڈریٹس کا، تمام چیزوں کا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سبحان اللہ اس کو پیدا کیا ہے کہ جیسے گائے ہے وہ گھاس کھاتی ہے لیکن دودھ پیدا کرتی ہے. دودھ جو ہے وہ صاف، غذائیت سے بھرپور اور پینے کے قابل ہوتا ہے. خون اور اس کے فضلات وہ علیحدہ رہ جاتی ہیں، لیکن جب وہ نکلتی ہیں تو وہ خالص توانائی سے بھرپور ایک ڈرنک ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں. اور یہ ہمارے جسم کے لیے دودھ جو ہے، ہماری جسم میں ہماری ہڈیوں کے لیے، کیونکہ اس میں بہت بڑی مقدار کیلشیم کی پائی جاتی ہے جو دانتوں کو اور ہمارے جسم کے سٹرکچر جس میں ساری ہڈیاں شامل ہیں
ان کی نشوونما کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایسا نظام، ایسا فوڈ عطا فرمانا کہ اگر انسان کو اور کچھ بھی نہ ملے، لیٹ سے کہ آپ کے پاس اناج نہیں ہے، آپ کے پاس گوشت بھی نہیں ہے، آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، خالی دودھ۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک بچہ 2 سال تک دودھ کے اوپر آرام سے گرو کرتا ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، اگر وہ اور کچھ نہ بھی کھائے، ایک انسان کے لیے بھی دودھ جو ہے وہ اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے۔ دودھ میں نہ صرف یہ کہ آپ کہہ لیں کہ کیلشیم، میگنیزیم، آپ کو اس میں فیٹس، وائٹامن اے جو کہ آنکھوں کے لیے بہت ضروری ہے، وہ آپ کو دودھ میں سے ملے گا۔ اسی دودھ سے ہم مکھن بھی بناتے ہیں، ہم دہی بھی بناتے ہیں، ہم پنیر بھی بناتے ہیں، اور اس کو اپنے ایوری ڈے کی خوراک میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اب میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جو باقی ثبوت ہیں میں ان کو بھی پڑھتی ہوں انشاءاللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 67 میں اس کو انگلش میں پڑھوں گی اور پھر اردو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ And from the fruits of date palms and grapes you produce intoxicants as well as good provisions. This should be sufficient proof for people who understand. اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشاور چیزیں بناتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ اچھا رزق بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے کافی ثبوت ہونے چاہیے جو سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 68، The bee. And your Lord inspired the bee build homes in mountains and trees, and in the hives they built for you. شہد کی مکھی، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں اور درختوں میں گھر تعمیر کرو، اور ان چھتوں میں وہ تمہارے لیے تعمیر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 69، Then eat from all the fruits following the design of your Lord precisely. From their bellies comes a drink of different colors, wherein there is healing for the people. This should be sufficient proof for people who reflect. پھر پھلوں میں سے کھاؤ اپنے رب کے طریقے کے عین مطابق۔ ان کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب آتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کافی ثبوت ہونے چاہیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کا فٹ نوٹ بھی ہے، Besides its recognized nutritive value, honey has been scientifically proven as a healing medicine for certain allergies and other ailments. اس کی تسلیم شدہ غذائی اہمیت کے علاوہ شہد سائنسی طور پر بعض الرجیوں اور دیگر بیماریوں کے لیے شفا بخش دوا کے طور پر ثابت کی جا چکی ہے۔ اور یہ آخری ورس ہے، میں اس کو بھی پڑھ لیتی ہوں، 70۔ God created you, then he terminates your lives. He lets some of you live to the oldest age, only to find out that there is a limit to the knowledge they can acquire. God is omniscient, omnipotent. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری زندگیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ تم میں سے کچھ کو انتہائی بڑھاپے تک زندہ رہنے دیتا ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ جس علم کو وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کی ایک حد ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، قادر مطلق ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ تعالیٰ کے مزید جو ثبوت ہیں
ان کے اوپر سبحان اللہ غور و فکر کرتے ہیں، اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر آ، آ، مجھے 1 منٹ دے دیں صرف، یہ اس کو میں نے شہد کی مکھیوں کے لیے میں نے کیا تھا اس کو انشاءاللہ۔ جی، انگور اور کھجور دونوں کے اندر انتہائی طاقتور یہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے سیلز کو نقصان سے بچاتے ہیں، اور یہ انگور کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، کھجور میں بھی۔ آم، یہ انگور جو ہیں یہ دل کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہیں، اور خون کی نالیوں کو صحت مند رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ اور انگور جو ہے پانی کی مقدار میں زیادہ ہونے کی وجہ سے جسم کو ہائیڈریٹ رکھتے ہیں۔ اس میں قدرتی طور پر فائبر ہوتا ہے، اس میں شکر بھی موجود ہے جس سے ہمیں توانائی ملتی ہے۔ انگور وائٹامن سی اور وائٹامن کے کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ انگور اگر آپ دیکھیں تو آپ مارکیٹ میں جائیں آپ کو مختلف رنگوں میں انگور ملیں گے، ان میں سبز، سرخ، سیاہ اور جامنی رنگ کے انگور آپ کو ملیں گے موسٹ کامنلی جو آپ کو نظر آتے ہیں۔ انگور تقریباً 80% پانی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک انگور کے گچھے میں درجنوں سے سینکڑوں دانے ہو سکتے ہیں۔ انگور تازہ بھی کھائے جاتے ہیں، ان سے کشمش بھی بنائی جاتی ہے، اور ان سے آپ جو ہے ایسے مشروبات جیسے شراب وغیرہ آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں اس سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہے، ایک ہی فوڈ جو ہے، ایک ہی پھل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس اسے آپ اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیں، فری ول ہے، آپ کے پاس چوائس ہے، اور اگر آپ اس کو نشاور چیز میں تبدیل کرنا چاہیں اور پھر استعمال کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کے پاس چوائس ہے۔ اور اب اگر ہم کھجور پر دیکھیں تو کھجور ہمیں فوری توانائی فراہم کرتی ہے، اس میں بھی قدرتی شوگر یعنی کہ چینی جو ہے اس میں پائی جاتی ہے، اور یہ بہت اچھا سورس ہے فائبر کا بھی، اور اگر لوگوں کو کانسٹیپیشن ہے، قبض ہے، اس میں بھی یہ بہت مددگار ہوتی ہے۔ اس کے اندر بہت اچھے منرلز جیسے پوٹاشیم، میگنیشیم اور دوسری طرح کے منرلز جو ہیں وہ اس کے اندر بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ کھجور دل اور پٹھوں کے لیے انتہائی مفید غذائی اجزا فراہم کرتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹس پر مشتمل ہوتی ہے، اور جسم کو نقصان دہ مادوں سے بچانے میں بھی مدد دیتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انگور اور کھجور دونوں کو متعدد مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ ان پر غور و فکر کرو۔ جب یہ ان کی کھیتیاں لوگ بناتے ہیں اور اس میں کیا کیا فائدے انسان کی جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں۔ دنیا میں کھجور کی سینکڑوں اقسام پائی جاتی ہیں، اور کھجور کا ایک درخت جو ہے وہ کئی دہائیوں تک جو ہے وہ پھل دے سکتا ہے، یعنی 30 40 سال 50 سال تک یہ دے کنٹینیو کہ یہ آپ کو پھل دیں۔ کھجور جو ہے وہ خشک حالت میں بھی آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں ایک طویل مدت کے لیے، تو اس کے یہ فائدے ہیں ماشاء اللہ۔ اور اگر ہم بی کے اس کے اوپر جائیں تو ماشاء اللہ اگر کیا بہن نے پہلے بھی اس کے اوپر کافی وہ ڈال چکی ہیں روشنی، کئی دفعہ ہم اس کہہ لیں کہ کیڑے کے بارے میں یا شہد کی مکھی کے بارے میں، اس مکھی کے بارے میں ہم
پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. شہد جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس میں شفا رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس میں مختلف الرجیز کے لیے شفا ہے. شہد ہر بیماری کے لیے وہ شفا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت سی بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں شہد کے فیکٹس کے اوپر کہ شہد کی مکھیوں کی اصل میں 3 اقسام ہوتی ہیں. ملکہ مکھی جس کو ہم کوئین کہتے ہیں، کارکن مکھیاں جنہیں ہم ورکر بیز کہتے ہیں، اور نر مکھیاں جنہیں ہم ڈرونز کہتے ہیں. تو ملکہ مکھی پورے جتھے میں وہی انڈے دیتی ہے، دینے والی وہ واحد مکھی ہوتی ہے. وہ ایک دن میں تقریباً 2000 تک انڈے دے سکتی ہے. اور جو کارکن مکھیاں یعنی ورکر بیز ہیں، باقی سارا کام وہ کرتی ہیں، جیسے پھولوں سے رس لے کر آنا، نیکٹر جمع کرتی ہیں، شہد بناتی ہیں، چھتے کی صفائی کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کوئین کی خدمت بھی کرتی ہیں. شہد کی مکھیوں کی 5 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 بڑی جن کو مرکب آنکھیں اور 3 چھوٹی جنہیں سادہ آنکھیں کہا جاتا ہے. ایک مکھی اپنی زندگی میں بہت کم شہد بناتی ہے، یعنی ایک کارکن مکھی اپنی پوری زندگی میں تقریباً 1 چائے کا چمچ جو شہد ہوتا ہے اس کا 12واں حصہ شہد وہ بناتی ہے. اور مکھیاں جو ہیں یہ آپس میں کمیونیکیٹ بھی کرتی ہیں، اسے ویگل ڈانس کہا جاتا ہے، جس کے تھرو وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں، اور جس میں وہ ایک دوسرے کو سمت اور فاصلے کی انفارمیشن دیتی ہیں کہ کہاں پر پھول ہیں اور کہاں پر فروٹس ہیں، اور جہاں وہ جا کر نیکٹر اکٹھا کر سکتی ہیں. شہد کی مکھی تقریباً 24 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتی ہے. اور جو شہد کی مکھیاں ہیں یہ پھولوں کی پولینیشن میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور جو کارکن مکھی ہے یہ یہ اگر ڈنک مار دے تو اکثر اس کی اسی وقت موت ہو جاتی ہے، کیونکہ جس وقت وہ آپ کو کاٹتی ہے، ڈنک مارتی ہے، تو اس کا ڈنک والا حصہ اس کے باقی جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے. یہ بڑی امیزنگ انفارمیشن تھی جو مجھے بھی پتہ نہیں تھا. شہد کی مکھیاں زمین کے مقناطیسی میدان کو محسوس کر سکتی ہیں، جس سے انہیں راستہ تلاش کرنے میں مدد ملتی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو شہد کی مکھی گرمیوں کے دنوں میں تقریباً جو کہ کارکن مکھی ہے ورکر بھی 5 سے 6 ہفتے تک زندہ رہتی ہے. سردیوں میں شہد کی مکھی کی زندگی تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، وہ 4 سے 6 ماہ تک زندہ رہ سکتی ہے. جو کوئین مکھی ہے وہ عام طور پر 2 سے 5 سال تک زندہ رہتی ہے، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ. اور جو نر مکھی ہے جسے ڈرونز کہتے ہیں وہ تقریباً 1 سے 2 ماہ تک زندہ رہتی ہے. اگر نر مکھی ملکہ کے ساتھ ملاپ کر لے تو عموماً وہ فوراً مر جاتی ہے. لہٰذا شہد کی مکھیوں میں ملکہ کی عمر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور کارکن مکھی جو کہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے اس کی عمر سب سے کم ہوتی ہے. تو آپ شہد کو دیکھیں گے کہ شہد آپ کو بہت مختلف رنگوں میں بھی ملے گا. آپ کو بعض شہد تقریباً ڈارک براؤن یا بلیک کے قریب کا شیڈ ہوگا، سنہری رنگ میں بھی آپ کو شہد ملے گا، گولڈن، تھوڑا سا ڈارک گولڈن شیڈ. یہ سب ان کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس علاقے میں کون سے پھل اور کون سے پھل جو
پھول ہیں جہاں سے وہ یہ ساری خوراک لے کر آ رہی ہیں، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے شہد کا کلر جو ہے۔ تو یہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ انفارمیشن میں نے اکٹھی کی ہوئی تھی شہد کی مکھیوں کے بارے میں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بہت بڑا ثبوت ہیں، اور وہ آلریڈی بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے ان کی پروگرامنگ کی ہے، اس کے مطابق وہ چلتی ہیں اور کام کرتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ انسانوں کے لیے فوڈ فراہم کرتی ہیں، بلکہ پولینیشن جو اتنے پھولوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، اور پھر اس پولینیشن سے جو نئے پھول نکلتے ہیں اور نئے پودے نکلتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا سب بہت بڑے سسٹم میں سے یہ ایک سسٹم ہے، سبحان اللہ۔ اور ماشاء اللہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری کریشن کے بارے میں آخری ورس میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کریٹ کیا ہے اور وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہماری زندگی کا اختتام کب اور کیسے ہونا ہے۔ سب طاقت کے مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ایون ہم ابھی بھی یہ مکھیوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کس کی زندگی کتنی ہے، اس سے کچھ تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تھوڑا کم بھی ہو سکتی ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ان کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہوتی ہے ایک مقررہ مدت پر۔ ایک ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے، وہ سب اپنا اپنا لائف سپین لے کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ پارٹ آف ٹیسٹ ہے وہ آزمائش جس کے لیے ہم سب یہاں آئے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس آزمائش کا ایک حصہ ہیں، یہ اس بگر پلان میں یہ سب ایک ایک جز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو بتا رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ کو جو ہے وہ انتہائی بڑھاپے کی انتہائی کمزوری کی عمر تک لے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے، میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی فلپین میں، اس کی ایک لڑکی نے لگایا کہ اس کا گریٹ 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 گرینڈ فادر ہے، اس کی عمر کوئی 106 سال تھی، وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اٹ واز جسٹ اسکن اینڈ بونس، جیسے آدمی کہہ لے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور وہ کھا بھی رہا تھا، پی بھی رہا تھا، اس کو سر سے پکڑ کر اس کو اٹھاتے تھے، اور وہ پلنگ سے ٹیک لگا کر اگر بیٹھ جاتا تھا تو وہ اس کے منہ میں وہ خود سے اپنے ہاتھ سے کھانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ جو وہ اس کو کھلا دیتے تھے وہ اس کو کھا لیتا، چبا لیتا تھا، دانت بھی اس کے ختم ہو چکے تھے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی تھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ایک وقت ہے جب انسان اپنے نالج کے عروج پر جاتا ہے، بہت تیزی سے ہر چیز سیکھتا ہے، اپنی جسمانی طور پر بھی بڑی طاقت میں آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری ایکسٹریم بھی بتائی ہے کہ بڑھاپے کی بھی ایک حد تک وہ جاتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رہنے دیتے ہیں۔ جو بھی 106 سال کی عمر تک پہنچا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ جس علم کو وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کی ایک حد ہے۔ اور وہ آدمی پہلے مونک تھا، وہ اپنی پوری زندگی وہ ایک مونک رہا، اور 106 سال کی عمر میں پہنچا، لیکن اب وہ نہ بستر سے اٹھ سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ خود سے کھا پی سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو الاؤ کیا، جیسے یہاں پر رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ تم میں سے کچھ کو انتہائی بڑھاپے تک زندہ رہنے دیتا ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ جس علم کو وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کی ایک حد ہے۔ اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا قادر مطلق ہے، بے شک تمام علم کے مالک رب العالمین، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں، اور جس کو چاہیں
چھوٹی عمر میں بچے ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس ایج میں مر رہے ہیں، کچھ لوگ جوان ہو کر مر رہے ہیں، کچھ لوگ مڈل ایج میں مر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو انتہائی کمزوری کی ایج میں پہنچ جاتے ہیں، 190 ایئرس کی ایج میں، اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ان کی یادداشت وہ بھی کام نہیں کرتی، وہ چیزیں بھول جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک حد ہے کہ وہ علم حاصل کر سکتے ہیں، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو بڑھاپے تک، انتہائی بڑھاپے تک زندہ رہنے دیتے ہیں۔ تو تمام علم کے مالک اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور صرف رب العالمین ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں، اور ہم میں سے جس کو جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، انسان صرف اس کے لیے شکر گزار رہے، اور اس کے اوپر کمپلیننگ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے سے بچائیں۔ چاہے کوئی جلدی مر جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ اپنے وقت سے پہلے مر گیا، جو کہ انتہائی غلط اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم انتہائی غلط کہتے ہیں، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا اس دنیا سے ڈپارٹ ہونے کا، تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ اپنے وقت سے پہلے مر گیا، نہیں۔ اور جو بڑھاپے کی زیادہ بڑھاپے کی عمر تک زندہ ہے اس کو بھی کمپلین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایج اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ثبوت ہے۔ میں یہاں تک آج کی قرآن سٹڈی ہے اس کو ختم کرتی ہوں۔ میرے باقی بہن بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ان نشانیوں پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم۔ MashaAllah. Thank you, sister. Very, very knowledgeable study. Very good study. Praise. Thank you, God. ماشاء اللہ، تھینک یو۔ ماشاء اللہ۔ Thank you, sister. MashaAllah. تھینک یو، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ انسان غور کرے کہ کس طرح جیسے بتا رہے تھے ڈیٹیل میں، جو گائے کا انسان دودھ پیتا ہے وہ جو ہے جس آرگن میں سے جس طرح بن کے نکلتا ہے، اس کے وہاں پہ کیا ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ وہاں خون وہاں پہ موجود ہوتا ہے، لیکن خون اس دیوار کو کراس نہیں کرتا، اور وہ صرف اور صرف پیور ملک ہمیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی باڑے وغیرہ میں چلے آئے، کتنی 100,000 کی گائیں ہوتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی شاذ و نادر کوئی ایسا کیس ہو جاتا، کوئی گائے بیمار ہو تو کوئی ایسا، میں نے تو نہیں سنا، لیکن جتنا بھی وہ ملک نکالتے ہیں سارا پیور وائٹ صاف شفاف ہوتا ہے۔ تو میں بھی نوٹ کرتا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جانور جو پیدا ہوتے ہیں ان کے بچے دودھ پیتے ہیں، ان گائے کے اپنے بچے بھی، اور بکری وغیرہ اور انسان، ان کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی وہ ڈالی ہے کہ وہ دودھ کی محبت، کہ وہ ہمارے بھی بچے جب چھوٹے تھے میں ان کو یہ نوٹ کرتا تھا کہ ان کو مطلب کہ ان کے لیے جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہے، جیسے ہمارے لیے کوئی لذیذ کھانے ہوتے ہیں، نہاری بریانی اس طرح ہم ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کے لیے وہ ہوتا تھا۔ وہ ایسے میرا بچہ تھا، اس کو مطلب دودھ کی بوتل دکھاؤ ایسے پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے دے دو بس مجھے یہ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ محبت نہ ڈالتے ان کے دل میں اس کے لیے، تو کھانے کے لیے آپ خود ہی سوچیں گے 6 مہینے کا بچہ ہے، اس سے بھی چھوٹا، اس کے دانت بھی نہیں نکلے ابھی، انسان کیا کرتا؟ انسان اتنا معذور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تو پیٹ کے اندر اس کو اندھیرے کے اندر اس کو وہ ساری نشو و نما دی کہ جب بچہ جو پری میچور پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے جو لنگز بھی ابھی طرح گروتھ ان کی نہیں ہوتی، اس میں ایک وہ ایسا فیکٹر ہوتا ہے سرفیکٹنٹ کہ وہ اس میں لچک پیدا کرتا ہے لنگز کے اندر، اور وہ نہیں ہوتا تو وہ لنگز ان کے ایکسپینڈ نہیں ہو سکتے۔ تو اتنے عرصے سے ان کو نرسری میں رکھا جاتا ہے، ان کو اسپیشل طریقے سے فوڈ دیا جاتا ہے کہ انسان اتنا لاشار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، انسان ان پہ اگر غور کرے تو کیا ہی بات ہے۔ اور آج ہی میں سن رہا تھا کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ جتنا بنتے ہیں اندر گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جتنا شکر ہوتا ہے، تو ایکچولی میں برین کے اندر ایک یہ نہیں کہ صرف کہنے کی بات ہے، فزیکلی طور پہ برین کے اندر کیسے بانڈز بنتے ہیں کہ وہ برین کے جو حصے ہیں وہ
مطلب ان کے فزیکل چینجز آتی ہے جب انسان شکر ادا کرتا ہے، اور وہ چینجز ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو خوشی دیتی ہے. آئی مین دس از سائنٹیفکلی پروون تھنگز ہیں، یہ کوئی کہنے کی باتیں نہیں ہیں. تو اگر ہم شکر گزار بنیں گے، اور شکر گزار بھی اللہ کے، جسٹ امیجن ہمیں ڈبل ریٹرن ملے گا. ایک تو فزیکل باڈی سے ہمیں ریٹرن ملے گا کہ ہمارے دماغ کے اندر وہ کنیکشن پیدا ہوں گے، اور وہ نیچرلی طور پہ ہمیں خوشی دیں گے. اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری جو روح کی غذا ہے، روح کی گروتھ، وہ کس لیول پہ پروان چڑھے گی. جس سوچنے کی باتیں کہ یہ انسان جو اللہ تعالیٰ ہمیں چیزیں بیان کرتے ہیں، اور کتنی ہی چیزیں آپ دیکھیں کہ کتنے بیلنس میں چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ گائے مویشی وغیرہ پیدا کیا ہے، اور اگر آپ غور کریں کہ کیسے کھیتوں میں فصل اگتی ہے، اور اس کے اندر سے جو اناج اگتا ہے، وہ انسان جو ہے وہ اناج کھاتا ہے، انگور کھاتا ہے، انار کھاتا ہے، آم کھاتا ہے. ان کی لذیذ لذیذ جو چیزیں درخت پہ بناتی ہیں وہ انسان کھاتا ہے. اور بیچارے مویشی یہ بائی پروڈکٹ کھاتے ہیں، جو گھاس وغیرہ جتنی بھی ہوتی ہے، اور جو پتے وغیرہ ہوتے ہیں، ہم ان کو فیڈ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو چارہ ڈال رہے ہیں، اور ہم بہت بڑا نیکی کام کر رہے ہیں. انسان ہر موڑ پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے ہمیں فوڈ دیا ہے، اللہ ان کی بھی رزق کا ایک ذریعہ بنایا. اگر ان کی خوراک بھی سوچیں تھوڑی، جیسے شیر کی خوراک گوشت ہوتی ہے، وہ شیر یا یہ ٹائیگر وغیرہ یہ اور چیزیں نہیں کھاتے. اسی طرح اگر مویشیوں کی خوراک بھی سبزیاں اور پھل ہوتے، جیسے امیجن ہمیں کتنی مقدار میں ویجیٹیبلز یہ سبزیاں اگانی پڑتی ہیں، ایک ہمارے لیے، ایک ان کے لیے، تاکہ ہم ان سے دودھ حاصل کر سکیں اور ان سے گوشت حاصل کر سکیں. پھر امیجن کریں کہ دودھ اور گوشت کی جو قیمتیں وہ کہاں آسمانوں کو چھو رہی ہوتی، وہ تو لائک بہت ہی امیر لوگ ہی کھا پاتے. تو یہ ساری چیزیں کوئی خود بخود تھوڑی ہوئی ہیں. بندہ ان چیزوں میں غور کرے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے اللہ تعالیٰ پہ. ہر چیز کو، کوئی چیز ویسٹ نہیں ہوتی. وہ لوگ پتے کھاتے ہیں، ہم ان کا وہ پھل کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو وہ دودھ دیتے ہیں، ہم اس دودھ سے بھی ہم اپنی چائے وغیرہ اور ہر چیز، دودھ پینا، لسی بنانا، آئس کریم بنانا، کتنی چیزوں میں دودھ یوز ہوتا ہے. مکھن کے لیے دودھ یوز ہوتا ہے. ہم ذرا سوچیں تو صحیح. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گائے کا دودھ پینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ان کی غذا ہے، وہ ان کے بچڑے کے لیے ہوتا ہے. انسان اتنا وہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ان چیزوں کی بھی مطلب سوچ نہیں رہ جاتی. ماشاء اللہ. یہ ساری چیزیں اگر بندہ سوچے، ان پہ غور و فکر کرے، اس سے یہ ہوگا کہ جب بندہ شکر ادا کرے گا نا، تو پھر وہ دل سے شکر نکلے گا. جب سوچ سمجھ کے آپ کسی کا شکر ادا کرو، تو آپ کسی کو کوئی چیز دے دو، اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہ ہو، اور وہ ایسے ہی منہ سے بول دے شکریہ. اس کو آپ نے کسی جاہل آدمی کو آپ نے ایسے ہیلپ دے دی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے آپ کو شکریہ کر دیا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے کیا. لیکن جب وہ سمجھے گا، اس کو یوز کرے گا، اس کے فائدے اٹھائے کے پھر آپ کا شکر ادا کرے گا. ان دونوں شکریہ میں بہت فرق ہے. تو یہ اللہ کا ہمیں بیان کرنا تھا کہ ہمارا تعالیٰ کی جو نعمتوں کو ان سے کنیکٹ ہو سکے، ان کو سمجھ سکے، اور دل سے وہ شکریہ جب نکلے گا، جیسے امیجن اس کی کیا ویلیو ہوگی، وہ کیا ہمارے دماغ میں تبدیلیاں لے کے آئے گا، اور ہماری روح کا کہاں سے کہاں مقام ہو جائے گا. اور یہ سب سے بڑی بات کہ ہمارے رب ہم سے خوش ہو جائیں گے. جیسے امیجن ان چیزوں کا بیان کرنے کا لنک کتنا گہرا ہے. ماشاء اللہ. پریز گاڈ. ماشاء اللہ. دیکھیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں انسانوں کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے، کہ اور ظاہر ہے پھر اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں ایک ایک چیز جو ہے اس کے پیچھے اتنا بڑا پروسیجر ہے. وہ کیا، وہ جو پانی کا سسٹر بیان کر رہی تھیں ماشاء اللہ، کہ سمندروں سے پانی اٹھتا ہے، جس کا نمکین پانی ہے، سمندروں کا پیا نہیں جا سکتا. وہ ہیٹ سے اوپر اٹھتا ہے، پھر وہ بوندوں میں تبدیل، وہ سارا پروسیجر، بادل وغیرہ، اور پھر وہ ایونچولی وہاں سے جب نیچے آتا ہے تو میٹھا پانی ہوتا ہے، وہ پینے کے قابل ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز یہ کہ اگر خالی بارشیں جو ہیں وہ فرض کریں جو پینے کا پانی صرف بارش سے آ رہا ہے، اور وہ بارش آئی اور چلا گیا پانی، وہ اس کو انسان کو کیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بھی پھر پانی کا سسٹم رکھا ہے کہ وہاں پہ فلٹریشن خود ہی خود کئی لیول تک ہوتی ہے. اور جب تک وہ آپ زمین کھود کے کنویں سے
پانی نکالیں، یا آج کل کے دور میں تو ظاہر ہے موٹرز ہیں اور ساری ان چیزوں سے پانی کو نکالا جاتا ہے، وہ میٹھا پانی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سٹوریج کا بھی سلسلہ بنا دیا ہے، جو زمین کی تہوں میں سے گزر کے وہ آپ کے لیے سٹور ہو جاتا ہے ان بالکل پینے کی حالت میں، اور وہ جب تک آپ تک پہنچتا ہے تو وہ بہترین پانی ہوتا ہے، اس میں ساری چیزیں گند وغیرہ نکل جاتا ہے، یعنی کہ کوئی علاقے ایسے ہوں گے جہاں پہ لوگوں کو پھر فلٹر پانی کرنا پڑتا ہوگا جہاں پہ صحیح پانی، لیکن مثلاً ہمارے جس سٹی میں میں رہ رہی ہوں، یا ہم ٹیپ واٹر پیتے ہیں، کبھی فلٹر ہی نہیں کیا، سبحان اللہ، کہ وہ پرفیکٹ حالت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں غور کرنے کے لیے اس لیے ہیں کہ ہم تو بڑی آسانی سے پانی بھی پی لیا، شہد بھی کھا لی، وہ شکر ہم نہیں ادا کر سکتے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، بیہائنڈ دا کرٹن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کس معجزات پیدا کر کے، ایک معجزہ ہی نا، ورنہ انسان کیسے پہنچا سکتا ہے پانی کو بادلوں کی صورت میں، امپاسبل۔ تو ہم بس پانی پی لیا، کچھ نہ سوچا کہاں سے آیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایٹ لیسٹ کم از کم انسان جو ہے کھاتے اور پیتے وقت اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کہا ہے، کہ شاید ہمیں یاد رہے کہ یہ کس کی نعمت ہم تک کیسے پہنچی، اور ہم ریفلیکٹ کر جائیں اور شکر ادا کر جائیں اس کے بعد۔ سبحان اللہ، ایک مکھی کا سفر، اس کی محنت ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم ایک جار اٹھایا اور لے آئے گھر پہ اور کھا لیا، ہاں جی، بیماریاں بھی دور ہو سکتی ہیں۔ پرانے ایکچولی وار کے زمانے میں یہ فرسٹ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار، کوئی ورلڈ وار تھی جس میں کٹس کے اوپر شہد لگانے سے لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو زخم بھی بڑھتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کن کن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہو۔ ہم نہیں کر سکتے اتنا، مگر جب جب یاد آئے ہم کریں انشاءاللہ۔ بس اتنا کہنا تھا۔ یہ ماشاء اللہ سے جیسے آپ نے بتایا کہ ڈیپ اسٹڈی کی یعنی بھی جو ہوتی ہے وہ پوری لائف میں ایک ٹی اسپون جو کہ ٹیبل اسپون بولا تھا کہ ٹی اسپون شاید اس کے 12واں حصہ، آئی مین وہ اس میں 5 ml ہوتا ہے، تو اس کا بھی آپ کر لیں 12 سے تقسیم، تو 0.5 ml 0.5 ml کیا ہوتا ہے؟ اور ابھی میں گوگل سے دیکھ رہا تھا کہ یعنی بی جو ہوتی ہے چیٹ جی پی ٹی سے کہ کتنے عرصے زندہ رہتی ہے، تو 6 to 8 ویک لکھا ہے ہنی بی کی لائف، تو 6 سے 8 ہفتے، اس کا مطلب ہے 2 مہینے سمجھ لیں رفلی، 2 مہینے میں اس صبح سے لے کر شام تک وہ پھلوں کے چکر لگاتی، واپس جاتی، آتی جاتی ڈیلی۔ پتہ نہیں یہ لوگ تو چھٹی بھی نہیں لیتے ہوں گے، انسان تو کہتا ہے کہ مجھے ہفتے میں 2 دن چھٹی چاہیے، یہ وہ اتنی محنت کر کے وہ 0.5 ml 0.5 ml کچھ بھی نہیں ہوتا وہ بناتی ہے، اور ہم جیسے آپ نے کہا بھی وہ ایک دم سے پی جاتے ہیں۔ اور دوسرا وہ جو کنویں کی بات ہے، زمین سے پانی نکالتے ہیں، یہ امیجن کریں یوسف جب چھوٹے سے تھے اس زمانے میں بھی اس لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا کہ کیسے زمین کھودو گے تو نیچے پانی آ جائے گا، اور کنواں بناؤ گے کس طرح، اس زمانے میں وہ کنواں کیسے کھودتے ہوں گے اور کس طرح اس سے پانی نکالنا، یہ جب سے انسان کے پاس یہ نالج ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ایک ورڈس میں بیان بھی کرتے ہیں اگر ہم چاہیں تو یہ پانی زمین سے نکل جائے، مطلب رفلی میں اس کی پیر پہ تم پانی کہاں سے لے کے آؤ گے، یہ زمین میں جو پانی بھی جو ٹھہرتا ہے اس پہ بھی اللہ نے نظام رکھا ہے کہ وہ ورنہ پانی زمین میں نہ ٹھہرے، وہ زمین کے بلکہ اندر ہی چلا جائے، اور زمین کا وزن تو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو یہ سب میرین جو ایک ٹائٹینک کو دیکھنے گئے تھے اس میں 2 پاکستانی بھی تھے، تو پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس مرین جو تھی وہ کرش ہو گئی اتنے پریشر کی وجہ سے، اتنی اسٹرانگ انہوں نے بنائی تھی، اور وہ تو پوری زیادہ ڈیپ بھی نہیں تھا، زیادہ ڈیپ میں جائیں گے تو وہاں تو اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے پانی کا، آپ بالٹی ایک بھرتے ہو یا بڑا ڈرم بھرتے ہو تو اس کو اٹھایا نہیں جاتا، اتنا وزن ہو جاتا ہے اس کے پانی کا۔ تو امیجن کریں کہ یہ اتنے بڑے بڑے سمندر جو زمین کے اوپر کھڑے ہیں وہ کتنا پریشر ڈال رہے ہوں گے زمین کی جو کرسٹ کے اوپر، تو یہ کیا فرضی طور پہ خود بخود چیزیں بن گئی؟
اللہ تعالیٰ نے اس کرسٹ کو اتنا اسٹرانگ بنایا زمین کے اندر، جو زمین کا کرسٹ ہے اس کی، تاکہ وہ سمندر بھی اس کو توڑ نہ سکے. آئی مین جسٹ امیجن، ہر چیز پہ بندہ غور کرے تو سبحان اللہ مجھ سے نکلتا ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ.